अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी, उसका बहुत इनाम हम पे, उसकी रहमत की नज़रें कि बाहर बारिश बरस रही है और माशाल्लाह से अयाम अबियस, और हम अल्लाह की रहमत से उसका नाम लेने के लिए, उसका ज़िक्र करने के लिए, बल्कि उसके मोहब्बत में सरशार होके बैठे हैं। अल्लाह करीम हमारे बोलों और कौलों को और हमारी सोचों को, जज्बों को एक कर दे, उनमें कोई तफावत ना हो, उसमें कोई वो एक दूसरे के उलट ना हो, बल्कि एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हो। इंशाल्लाह जो हम कह रहे हैं हमारा दिल वैसी ही गवाही दे रहा और उसकी रहमत से देगा इंशाल्लाह अज़ीज़। हम वाकई उसकी मोहब्बत में बैठे हैं, कोई दुनिया का मकसद नहीं है, कहाँ कहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ अल्लाह के नाम के लिए जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने क्लास में बात की थी सूरत कौसर की, उसका बहुत फीडबैक आया कि मसाइल थे, हमने सूरत कौसर को पढ़ा। ये अमल तो बहुत सालों से हमारे शेख ने दिया, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में, उनकी नस्लों में इंशाल्लाह उनके बोलो कौल कदम दस्त में बरकत और कुशाइश डाले इंशाल्लाह। तो उन उन उनसे ये अमल चला और फिर मखलूक ने उसको किया, और एक कुरान की छोटी सी मोजज़ाना सूरत पे जो फैज़ मखलूक को मिला है वो अल्फाज में बयान करना मुहाल है। लेकिन जितना उसका फीडबैक आ रहा था, फिर आज सुबह हमारे किसी प्यारे ने सूरत कौसर की कुछ मोजज़े, उसके लफ्ज़ों की, उसकी तादाद के मोजज़ों पे एक मुझे भेजा छोटा सा क्लिप, और मैं हैरान हो गई कि इस सूरत पे जूं जूं गौर किया, सामने कुरान को खोला और सूरत कौसर के उस लफ्ज़ों को मैंने मैच किया, तो मैं यूँ समझे कि बंदा जैसे शशर नहीं रह सकता, शॉक्ड, कि हमारी अकल समझने से कासर है कि कुरान की छोटी तरीन सूरत, 3 आयतें, वो हमें हिला के रख देती है। हम तो सिर्फ यही समझते थे ना कि इस सूरत को 129 बार पढ़ें हमारे दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कायनात आबाद है। जब अभी जिलहज का महीना गुजरा, ज़ाहिर अब सफ़र है, तो जिलहज में हमने इसको पूरे जिलहज में पढ़ा क्योंकि इसमें कुर्बानी का जिक्र है, तो हमने उसकी तासीर ली। लेकिन जब उसके लफ्ज़ों के मोर्चे पे गए तो वो सारी चीज़ें खुल खला के सामने आ रही थी। ये कैसी सूरत है कि अल्लाह पाक ने इसमें एक कायनात रख दी। अगर इस सूरत में एक कायनात है तो पूरे कुरान में क्या होगा। यानी अल्लाह पाक खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सुने तो आपको पता है आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक दफ़ा नहीं 3-3 बार पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि कौसर जो है ना जन्नत में एक नहर है, उसके दोनों किनारे सोने के हैं। आप तसव्वुर करती जाएं, दुनिया का सोना ज़हन में रखें जो कि उसकी पॉइंट समथिंग 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 भी खूबसूरती या कीमत में उससे कम है। जन्नत की जो नहर है ना कौसर, इसके दोनों किनारे सोने के हैं और इसके अंदर मोती और याकूत हैं। इसकी जो मट्टी है वो मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है, इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है, बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। ये तिरमिज़ी शरीफ में है। और इसको इतनी यानी अल्लाह पाक ने अहमियत क्यों दी है कि इसके नाम से एक, यानी जन्नत में तो बहुत नहरें हैं, लेकिन ये नहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नहर पे जन्नतियों को अपने दस्ते मुबारक से जाम हौज़े कौसर से पिलाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सब को उनमें से कर दे, हम सब को उनमें से कर दे। और बल्कि तफसीर बुरहान और तफसीर साफ़ी वगैरह में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो शख्स सूरत कौसर की तलावत करता है, अल्लाह पाक उससे हौज़े कौसर और जन्नत की तमाम नहरों से सैराब करेंगे। गोया हम 129 जो सूरत कौसर पढ़ रहे हैं, उससे हमें यही नहीं कि दुनिया के हमारे फ़ायदे के जादू टूट रहा है, बेऔलादियाँ ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि इस सूरत में है ना कि आपका दुश्मन ही बेनाम रहेगा। तो जो इसको पढ़ता है अल्लाह पाक उसे बेनामियों से, बंजर होने से बचाते हैं, बेनिशान होने से बचाते हैं। तो सिर्फ सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, वहाँ की उसकी अहमियत देखें कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हमें अल्लाह पाक इंशाल्लाह हम सब को
ہم سب کو، یعنی آپ نے سورت کو جو 129 صفحہ پڑھتی ہیں اس کو پڑھنے میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ صرف دنیا کا فائدے کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ آخرت کا کتنا بڑا پیکج جڑا ہوا ہے۔ اور یہ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور کی آیت ہے، سورت ہے، شروع کے دنوں کی سورت ہے، نبوت کے ارلی ڈیز کی۔ اور اس سورت کے جوڑ میں جو سورت فیل ہے، علم تر کیفا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہاتھی والوں نے اٹیک کیا اسی سال عام الفیل یعنی فیل کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور دوسری اس کے ساتھ سورت قریش ہے، یعنی سورت فیل میں تاریخی پس منظر ہے مکہ کا، اس ایریے کا۔ سورت قریش میں وہاں کی معاشی بدحالی ہے، سارا وہ پس منظر ہے، بھوک خوف جو، ٹھیک ہے نا۔ اور سورت کوثر ساتھ کیا ہے، اس میں عبادت کا پس منظر ہے، قربانی، نماز۔ اس میں ایک اور خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورت کوثر ہے، اور وہ جو ہمیں مکہ والوں کی اخلاقی پستی بتاتا ہے، اور وہ آج بھی ہم میں ہے، تانے دینا کہ فلاں کو تو یہ ہو گیا، فلاں کو تو وہ ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے پہلے حضرت قاسم جو ہیں ان کا وصال ہو چکا تھا، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے، اور جو چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے ہوئے، اور وہ بھی 18-19 ماہ کی عمر میں اچانک ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس پر لوگوں نے تانے دیے، مکہ والوں نے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ آپ کی اولادیں نرینہ نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی دلجوئی کرنے کے لیے اور ان کے تانوں کا جواب دینے کے لیے، میرا رب اپنے حبیب کے دشمنوں کے تانوں کا جواب دینے کے لیے اس صورت کو نازل کر رہا ہے، دلجوئی کرنے کے لیے اپنے نبی کی۔ تو اس صورت کو جب ہم پڑھیں نا، کیونکہ ہم سب روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آپ میں سے ہر ایک کے پاس 129 دانوں کی تسبیح آپ نے بنائی ہوئی ہے، 129 بار بما تسمیہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ اسے اول آخر پہلے درود شریف پڑھتی ہیں۔ درود شریف تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، جو بھی آپ عمل کرتی ہیں اس کے اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف وہ واحد عمل ہے جس کو اللہ کریم قبول فرماتے ہیں، ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اپنے حبیب پہ پڑھا گیا درود میرے رب کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ بھیجا گیا درود اور سلامتی اور دعا اس کو رد کر دیں۔ یہ محبت اور عشق محب اور محبوب کا معاملہ ہے، وہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور جب بیچ میں ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا جو تسبیح پڑھتے ہیں، اول آخر تو ہم نے درود شریف پڑھا ہوا ہے، اب میرا رب اتنا شانوں والا، اور اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ درود شریف تو قبول کر لے لیکن بیچ والی دعا یا تسبیح کو رد کر دے، وہ اس سے بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں لفظ اللہم درود شریف میں ہے، تو اللہم تو ویسے ہی اسم اعظم کی لسٹ میں آتا ہے، اور وہ اس کو اللہ پاک نے قبولا ہوا ہے آلریڈی، قبولیت کے معیار پہ وہ ہے۔ درود شریف بھی قبولا ہوا ہے، ریجیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ واحد عمل ہے جو اللہ، فرشتے، مخلوق سب کرتے ہیں، ایک ریمیڈی ہے کائنات میں، یونیورس میں، یہ ایک ریمیڈی ہے، ایک یعنی جاری اور ساری عمل ہے۔ تو لہٰذا ہم اول آخر درود شریف کے ساتھ 129 بار بما تسمیہ جب سورت کوثر پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اس کی تلاوت یہاں دنیا کے لیے صرف نہ کریں کہ اس سے ہمیں دنیاوی فائدے ملیں گے، بلکہ ہماری نظر آخرت پہ ہو، اور ہمیں یہ یقین ہو کہ قرآن کی ایک چھوٹی ترین سورت میں اگر یہ فیض اور یہ نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والوں کو حوض کوثر ہی نہیں، جنت کی تمام نہروں سے سیراب کریں گے، اور اس دن کی پیاس، میدان حشر کی پیاس جو بجھے نہ بجھے، وہ میرا رب جنت کی نہروں میں سے بجھوائے گا، اور وہ بجھے گی، اور جب ساقی کوثر کے ہاتھ سے ہمیں انشاءاللہ ہم سب کو وہ جام نصیب ہوگا۔ تو آپ نے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سورت کو اس توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو کیلکولیشن میں اس کے عددی معجزے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں،
یہ انفارمیٹیو بھی ہے، اور یہ اس میں ہمارے دل میں اس صورت کا جو ہم پڑھتے ہیں نا روز، تو ہمارے دل میں اس کی محبت اور بڑھا دے گی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اسے ایک وظیفہ، ایک ورد، ایک عادت، ایک روٹین بنا کے نہ کریں، بلکہ اس لیے کریں کہ اس کے اندر خیر، تاثیر اور میرے رب کا وہ حسابی کتابی نظام، وہ اس کے عددی معجزے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساروں کو اس سے بہت بہت زیادہ انٹرسٹ لگے گی، اور آپ پھر اس صورت کو کھول کے اور میں غور سے اس کے جو چیزیں میرے پاس آئیں، میں نے ان کو دیکھا اور واقعی میں حیران ہوئی کہ چھوٹی سی صورت اور اس کے لفظ 10 ہیں۔ جیسے انا ایک لفظ ہے، حرف نہیں ہے، حرف الف ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، الف نون الف انا، تو یہ 3 حرف ہوئے، تو یہ لفظ ایک ہے۔ تو اس صورت کے جو جملہ لفظ ہے نا تینوں آیات میں، وہ 10 ہیں۔ اب 10 کے آپ ان سے کو ذرا دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گی کہ سورۃ کوثر کی جو دوسری آیت ہے نا، فصلی لربک وانحر، اس میں بھی 10 حرف ہیں۔ پہلی آیت میں 10 حرف ہیں، دوسری آیت میں 10 حرف ہیں، تیسری آیت میں 10 حرف ہیں۔ لفظ جو ہیں وہ 10 ہیں، اور پھر ہر آیت کے 10 حرف ہیں، یعنی 10 کی آپ ترتیب دیکھیں۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اس پوری صورت میں سب سے زیادہ جو لفظ دہرایا گیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ الف ہے۔ انا، اس میں الف بھی پھر نون بھی، اعطیناک الف، ٹھیک ہے نا، یہ 10 دفعہ الف آیا ہے، یعنی آپ 10 کا حصہ دیکھتی جائیں۔ وہ حرف جو اس صورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے، یعنی 10 حرف ایسے ہیں جو صرف ایک بار ہی آئے ہیں۔ اور اس صورت کی تمام جو آیات ہیں نا، وہ ختم کس پہ ہو رہی ہیں؟ رے پہ ہو رہی ہیں، لفظ را پہ۔ اور اگر ہم الف بے با تا سا کو دیکھیں نا، تو یہ را جو ہے نا، یہ 10واں حرف ہے، یہاں بھی 10 آ گیا ہے۔ حروف تہجی میں را جو ہے وہ 10واں حرف ہے۔ اور قرآن پاک کی جتنی صورتوں کا اختتام جو ہے نا، اینڈ جو ہے نا را پہ ہوا ہے، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ یعنی 10 کا آپ آگے اور حیرت سے آپ دیکھیں گی کہ سورت میں جو 10 کا عدد ہے نا، یعنی بار بار 10 کی جو گنتی آ رہی ہے، تو آپ ذی الحج کے مہینے کو دیکھیں تو اس کا 10واں دن تھا جو قربانی کا دن ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھو، قربانی کرو، تو وہ بھی 10واں دن ہے۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اگر سب سے چھوٹی صورت میں اس طرح کی کیلکولیشن ہے، تو اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تم یعنی غور کرو، اگر تم ایسی صورت بنا لو، وہ آیت ہے نا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ لفظوں کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ اس کے ہندسوں کی تعداد بھی اس میں اسی طرح ہے کہ کوئی بندہ، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ کوئی بندہ ایک آیت لا کے دکھا دے۔ 1500 سال ہو گئے ہیں، اور ناقابل یقین، یعنی حد تک جو اس میں انفارمیشنز ہیں، اس پہ ہم اگر قرآن کی باقی صورتوں کی وہ ریسرچ پڑھے تو بندہ بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے، کہ وہ بندہ کہہ اٹھتا ہے کہ الحمدللہ، کہ یہ اللہ کا ہی ہے، اللہ کا ادراک، اللہ کا فہم، اللہ کی قوتیں، اللہ کا تدبر، اللہ کا تفکر، اللہ کی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کمپیوٹر اس کے سامنے فیل اور ناکافی ہیں۔ اب صرف ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ لفظ جو 19 ہے، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ صبح شام 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، آپ سب پڑھتے ہیں، بلکہ آپ لوگ تو اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ کیوں اس طرح سے بزرگ فرماتے ہیں؟ یہ ایک عمل ہے کہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رحمان اور رحیم، 3 اللہ پاک کے ذاتی نام ہے اللہ، اور صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم۔ تو اگر اس کے بعد آپ یا کریم لگا دیں گے تو 4 صورتیں ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، تو چاروں طرف سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور جو 19 دفعہ صبح شام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم پڑھ لیتا ہے، تو اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ 19 کا جو لفظ ہے نا، جو 19 استعمال ہوا ہے لفظ، وہ سورۃ مدثر میں آیا ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے،
اور اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کا جو ہندسہ ہے نا 19، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے، کسی حفاظتی اثار سے ہے۔ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی غور کر لیں کہ آپ سورت کوثر 129 دفعہ پڑھتے ہیں، 1 to 9 کا عمل اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی 9 آیا ہوا ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے، یہ بھی قرآن کا حفاظتی نظام ہے۔ اور آپ نے پتہ ہے نا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بہت پریشانی والا بندہ اگر میرے پاس آتا ہے کہ کچھ بتائے تو میں اسے کہتی ہوں آپ ڈائری لیں اور روز اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ٹائم ملے لکھتی رہیں، اللہ پاک آپ کے دکھ دور کر دیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حرف بھی 19 ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترتیب کے ساتھ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ یہ اسم پورے قرآن میں 19 بار آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہلا دینے والی انفارمیشن ہے۔ تو آپ نے جب سورت کوثر روزانہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین ہماری بچیوں نے 1 to 9 کی تسبیحاں بنائیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، اور جب تک وہ تسبیحاں پڑھی جاتی رہیں، اور انشاءاللہ یہ آج سے نہیں پچھلے 8-9 سال سے یہ تقسیم کی جا رہی ہیں کلاسز میں، اگر اب تک تسبیح نہیں بھی پہنچتی، ظاہر پینڈیمک ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس 100 والی تسبیح ہے، آپ 19 ٹوٹی ہوئی تسبیحوں کے کوئی بھی بیڈز یا چائنیز اسٹور کے کوئی بھی بیڈز لے لیں، موتی لے لیں، 19 کو پرو کے اس تسبیح کے ساتھ چھوٹا سا ہار اور باندھ دیں، ایکسٹینشن لگا لیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتی تو آپ 19 دانے تسبیح کے گنے اور وہاں پہ ایک نا دھاگا اون سی باندھ دیں، یعنی وہ اس کو ڈیوائڈر آپ سمجھ لیں، تو ایک دفعہ آپ پوری تسبیح پڑھیں گی، پھر وہ 19 دانے پڑھ لیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کچھ بھی کر 19 دانے آپ باؤل میں آپ کارن یا کوئی بھی چنے چک پیز وغیرہ کوئی رکھ سکتی ہیں اپنے باؤل میں اپنے جائے نماز کے آگے، تاکہ آپ کو بھولے نا۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ یاد دلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو آپ مسکرائے، اور آپ نے فرمایا ہاں یاد دلانے والی، کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے جب ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر ہوتا ہے تو ہمیں دھیان رہتا ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے تھے، ہم کچھ پڑھ رہے تھے، بندہ بے دھیان، ورنہ بعض کا پتہ چلتا ہے 10 منٹ ہم ادھر ادھر باتوں میں یا سوچوں میں لگے رہے اور ہم نے ذکر نہیں کیا، تو بندے کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ لمحے ضائع کر دیا۔ آخرت پہ تو ہمیں پوچھا جائے گا نا بھائی، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا۔ یہ اللہ کی جو نعمت ہم لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، چل رہے ہیں، اپنی زندگی ایک لمٹ ہمارے پاس ہے کہ بھائی 50 سال 60 سال 30 سال 20 سال جینا ہے، تو اس کو ہم نے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، مال کے ایک ایک پینی کا حساب دینا ہے، کیسے کمایا، کہاں لگایا، زندگی کہاں گزار کے آگے ہو۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم کاؤچ پہ بیٹھ کے کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے ہم سوچوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ 10 منٹ پورے کیسے ہوں گے، کیسے پروو کریں گے، کہاں لگائے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ اور آئیڈل برین از ڈیولز ورک شاپ، خالی ذہن تو ویسے بھی شیطان کی ہماج ہوتا ہے، اس لیے یہ جو تسبیح ہے یہ ہاتھ میں بندے کو یاد کراتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی ایک طریقہ کر لیں اور اس کو اپنی عادت بنائیں، اور سورت کوثر کا جو عمل ہے اس میں اتنی تاثیر ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ پاک اس میں تحدیث نعمت کے طور پہ ہر ایک بندے کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، گھر ہے، وجود ہے، صحت ہے، شفا ہے، گاڑی سواری اولاد۔ تو اللہ پاک جب اپنے حبیب کو یہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو کوثر، تو یہ کوثر حوض کوثر کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ خیر کثیر ہے، اور میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ یہاں کا ہی یعنی آخرت کا ہی پیکج نہیں ہے، یہاں کا بھی پیکج ہے، یہاں بھی نعمتیں ملتی ہیں، خیر کثیر عطا ہوتی ہے، صحت شفاؤں سے لے کر اولاد، سیفٹی سب سے بڑی بات اس صورت میں حفاظت ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جواب دیا ہے، میرا رب ذوالجلال خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں میدان میں اترے ہیں، دشمنوں کے طعنوں کا جواب رب اپنی زبان میں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ حفاظت ہے، جو اس صورت کو پڑھتا ہے اسے ربی حفاظت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ وہ جادو، وہ جنات، وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ حادثے، وہ چوریاں ڈکیتیاں حملے، کچھ بھی نفس کے حملے، سب سے بڑی بات یہ ہمارے نفس میں پیورٹی آتی ہے، ہمارا
اندر کا جو شیطان ہے، حیوان ہے، وہ ہم پہ مسلط نہیں ہوتا. نفس کے شر سے اللہ پاک بچاتے ہیں. اور آگے فصلی لربی کا وانحر، اللہ کے لیے کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں، قربانی کریں. اللہ پاک راتوں کو اٹھنا نصیب فرماتے ہیں، تسبیح ذکر نصیب ہوتا ہے، انر پیورٹی ملتی ہے. یعنی قلبی سکون بھی ملتا ہے، اور قلب جو ہے خیر کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، اور قلب کی جو کالک ہے وہ بھی اترتی ہے. اور پھر اگلی آخری تیسری آیت جو ہے وہ تو ہے ہی ماشاء اللہ بارک اللہ، کہ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے، آشکارا سا میں ترجمہ کر رہی ہوں، وہی بے اولاد رہے گا، دم کٹا رہے گا، بے نشان رہے گا. بے اولادیاں، بے نام ہو جانا، نسلوں کا ڈوب جانا، گم جانا، بے راہ رو ہو جانا، بے ہدایت ہو جانا، ہدایت سے بھٹک جانا، بے نشان نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ آگے ہماری نسلیں تو بس خدا نخواستہ ڈوب گئیں. اللہ پاک نسلوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے. وہ نشے ہیں، وہ عشق مشوقیاں ہیں، وہ شیطان کی پیروکاری ہے، وہ ویڈز ہیں، وہ کچھ بھی ہے، اللہ کریم انشاءاللہ نسل کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، ہماری نسل کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس صورت میں کیا نہیں ہے؟ تو اگر قرآن کی صورت میں، چھوٹی سی صورت میں اتنا کچھ ہے، تو اس کی بڑی بڑی صورتوں میں کیا ہوگا؟ تو آپ کوشش کریں کہ آپ سورت کوثر کو اول تو صبح شام 129 بار ایک تسبیح، تعداد بڑھائیں، 313 بار کریں، کیونکہ یہ بدری عمل ہے. 313 بار اگر آپ سورت کوثر کو پڑھتے ہیں تو صحابہ بدر کی تعداد جو ہے مورخین نے وہ 313 لکھی ہے. تو یہ بدری عمل ہو جاتا ہے. آپ اس کی تعداد کو کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو آپ نماز کے بعد 11 بار آپ سورت کوثر پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں. اس کوثر سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اس سورت کوثر سے آپ اللہ سے بے اولادیاں، بے راہ رویاں، بے ہدایتیاں، دشمنوں کے حملے، نفس اور شیطان کے حملے، جادو، جنات، کتنی علائشیں ہیں اس وقت. اور اس وقت تو معاشرے میں وہ کچھ ہے کہ آپ ہماری نسلوں کو صرف سامنا یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے، بلکہ جو معاشرہ ہمارے مقابل ہے اس کے شرور نے ہمارے گھروں کو دیکھ لیا ہے. ہمارے بچے بدقسمتی سے ہمارے قول اور فعل کے تضاد سے تنگ آ کر وہ ہمارے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں کوئی ظالم ہے تو کہیں کوئی مظلوم ہے. اللہ پاک ظالم بننے سے بھی بچائے اور مظلوم ہونے سے بھی بچائے انشاءاللہ. تو اس آیت میں ہر طرح کی حفاظت ہے. اس صورت میں 3 آیتیں ہیں، چھوٹی سی نورانی صورت ہے. اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ کی اپنے حبیب سے عشق اور محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ڈوب کے توجہ کے ساتھ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں اور اس کی پوری تاثیر، اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جی اس قرآن کی اس آیت کا جتنے معجزات ہیں، اور کہ آج تک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ تلاوت کی گئی، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام، فقہا، درویش، ان سب نے جو اس کو پڑھا ہے اس سب کی تاثیر مجھے عطا فرمائیں، اس کا نور مجھے عطا فرمائیں، اس کی خیریں مجھے عطا فرمائیں، اور میری نسلوں کو اس کی خیروں سے منور فرمائیں اور انہیں رائے حق سے کبھی نہ پھیریں. آپ اس کو دعا کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ اس کی خیریں، برکتیں، عافیتیں قیامت تک نسل میں منتقل ہوں گی، اور اللہ کریم انشاءاللہ نسلوں کو ضائع ہونے سے بچائے گا، بے راہ رو اور بے ہدایت ہونے سے بچائے گا. کیونکہ نسل جب بے راہ رو ہو جاتی ہے تو گویا وہ ہدایت سے ہی تو پھر گئی ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کی حاضری کو لگائیں، آپ کے بیٹھنے کو قبول کریں، اور اس کی تاثیر اس صورت کی ہم سب کو انشاءاللہ عطا فرمائیں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات،
اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے حکم سے ہی یہ بلائیں، یہ نحوستیں، یہ پریشانیاں، یہ لا علاج بیماریاں، یہ وبائیں ہمارا پیچھا چھوڑیں گی۔ اے میرے کریم مالک، سورت کوثر کے بارے میں جو بات کی گئی ہم نے اپنی اوقات کے مطابق اللہ کریم اب بزرگوں کے بول سنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم اس میں کوئی کمی بیشی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ کریم دانستہ نادانستہ آپ ہم سے معاف فرمائیں، اور جو اس میں خیریں برکتیں ہیں اللہ کریم وہ سننے والوں بولنے والوں اللہ کریم جہاں جہاں یہ آواز پہنچے ان سب کو، نسلوں کو، امت کو، جنوں انس کو قیامت تک اللہ کریم صدا بن مانگے عطا فرمائیے گا۔ اللہ کریم جتنے گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، فساد، پریشانیاں اور اللہ کریم شیطان کی چالیں چلی جا رہی ہیں، اللہ کریم گھروں میں سکینیت، سکھ اور عافیت نازل فرمائیں۔ اللہ کریم جھگڑوں سے بچائیں، علیحدگیوں سے بچائیں۔ اللہ کریم گھروں کے چین کو لٹنے سے بچائیں، اس صورت کی تاثیر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک فسادیوں سے بچائیں۔ اللہ کریم اس وبا کو اپنی رحمت سے واپس بلائیں میرے مالک۔ جتنے بڑے بچے بوڑھے اللہ کریم اس کا شکار ہیں، اور بالخصوص اللہ کریم کتنے ہی پیرنٹس کے میسج آئے کہ 4 سال کے 3 سال کے بچے گریڈ 1 2 کے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم وہ معصوم جانے، وہ ننے سے اللہ کریم ان کے لنگس اللہ کریم وہ کیسے برداشت کریں۔ میرے مالک بچوں کو شفائیں دے، ہر مریض کو کامل شفائیں عطا فرما۔ اللہ کریم ایک بچے کی سرجری ہو رہی ہے، اللہ کریم اس پہ اپنی خاص شفاؤں کو نازل فرمائیں۔ اللہ کریم لمحہ لمحہ ایسے میسج ملتے ہیں کہ میرے مالک ہم انسان ہیں، ہمارے دل بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھی خبریں بھی سنائیں، اللہ کریم ہمیں ہمارے پیاروں کی اچھی خبریں بھی سنائیں۔ اے میرے کریم مالک ہماری راتوں کے چین نہ لوٹیں میرے مالک، ہمیں ہمارے پیاروں کی اچھی خبریں سنائیں۔ اللہ کریم ان کے گھر آباد رہیں، اللہ کریم ان کی گودیں شاد رہیں، اللہ کریم وہ بے نام ہونے سے بچیں، اللہ کریم انہیں دنیا کے تانوں سے بچا، اللہ کریم اپنی رحمت کر دے۔ اے میرے کریم مالک جتنے لوگ جادو جنات کا شکار ہیں، تیرے سے بڑی حفاظت کہاں ہے؟ تیرے قرآن سے بڑی حفاظت اور ہدایت کہاں ہے؟ اللہ کریم بچے گھر چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کریم ماں باپ منہ دکھانے جوگے نہیں، اللہ کریم رحم کر دے۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو عزت کی زندگی اور عزت کی ہی موتیں دینا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، اور ہم ایسی حالت میں تیرے پاس جائیں جب ہم وضو سے ہوں، نماز میں ہوں، سجدوں میں ہوں، اللہ کریم بری موت سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بچوں کی شادیوں کے بہت مسائل ہیں، اللہ کریم ماں باپ عاجز آ گئے، اللہ کریم ان کی راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی، اللہ کریم وہ سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں، میرے مالک نیک صالح بار ملا دے، بچوں کی جو جوانیاں بیتتی جا رہی ہیں، اللہ کریم ہر بچے کو نیک صالح زوج عافیت کے ساتھ اللہ کریم نیک شریف گھروں میں ہر بچے کی شادیاں ہوں، اور قدردان سسرال نصیب فرمائیں، اور انہیں باہم محبتیں عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کی گودوں کو ویرانیوں سے بچائیں، انہیں نیک صالح اللہ کریم متقین کی ماں بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک بہت سے لوگوں کے روزگار چلے گئے، اللہ کریم ان کی پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی، میرے مالک روزگار نہ ہو، اللہ کریم لوگوں نے اپنے کرائے نہیں دیے گھروں کے کئی مہینوں سے، اللہ کریم یہ پینڈیمک لوگوں کے پیارے بھی لے گیا، روزگار بھی لے گیا، اللہ کریم سکھ بھی لے گیا، میرے مالک ہماری غلطیاں ہمارے آگے آئی ہیں، میرے کریم مالک آپ رحم فرما دیں، آپ کرم کر دیں، اور میرے مالک آپ اپنے کرم کر دیں، اپنا فضل کر دیں، اللہ کریم یہ 129 دفعہ سورت کوثر کا جو ہم نے عمل اللہ کریم ابھی ذکر کیا، اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں، قرآن کی سورت کی تاثیر ہم میں آئے، اللہ کریم ہمارے بچے بے ہدایتیوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کریم انہیں ہدایت دیں، اللہ کریم وہ راہ نہ بھولیں، اللہ کریم وہ راہ نہ کھوئیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمت کر دیں۔ اے میرے کریم مالک سونے مالک بہت سے لوگ بے اولادیوں کی وجہ سے اللہ کریم سیپریشن پہ آ گئے، طلاقوں پہ آ گئے، اللہ کریم انہیں اولادیں عطا فرما، تو بیٹیاں دے سکتا ہے تو بیٹے بھی دے سکتا ہے،
تیرے پاس خزانے ہیں، تو ہر ایک کو بھر دے، ہر ایک کو رنگ دے، ہر ایک کو ہرا بھرا شاد آباد کر دے۔ اللہ کریم اس دنیا میں بھی جنت الفردوس کا سکھ چین اور سکینیت عافیت اور برکت دیں، قبر میں بھی اللہ کریم بہترین برزخ، اللہ کریم آخری لمحہ بھی بہترین آئے، اللہ کریم جنت الفردوس میں اپنے دیدار سے کبھی محروم کسی کو نہ کیجیے گا، اللہ کریم نامہ اعمال سب کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے گا، اللہ کریم سب کا میزان بھاری ہو نیکیوں کا، اللہ کریم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش، سب پہ سکھ، سب پہ سکینیت، دیس پردیس میں خیر، ہمارے بہن بھائیوں پیاروں کی خیر، جتنے اس دنیا سے پردہ کر گئے اللہ کریم قبریں کشادہ وسعتوں والی بہترین قبریں انہیں عطا فرمائیں، اللہ کریم ہمارے گھروں کو سکھ، اللہ کریم ہماری قبروں کو سکھی، اللہ کریم ہمارے وطنوں کو سکھی، ہمارے آگے پیچھے خیر، دائیں بائیں خیر، ہمارے پیاروں کی ہمیں اچھی خبریں سنائیں، اللہ کریم ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین اور سکون بنے، اللہ کریم کبھی ہمارے آنسو نہ بنانا میرے مالک، جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں سب کی خیر، اللہ کریم جو قیدی بے قصور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کر دیں، اللہ کریم جو ہسپتال میں وینٹیلیٹرز پہ ICU میں پڑے اللہ کریم رحم، گھر بار میں اللہ کریم مریضوں کی خیر، اللہ کریم صحت مندوں کی خیر، ایمان کی خیر، وقت کی خیر، اللہ کریم علم کی خیر، علم نفع بخش ہو، اللہ کریم فائدہ مند ہو، اللہ کریم کرم کر دیں، فضل کر دیں، ہماری ذات سے دوسروں کو سکھ پہنچے، سکینیت پہنچے، دکھ نہ پہنچے، اللہ کریم ہم سب کے من میں جو دعا ہے اللہ کریم چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہر ایک کی دعا کو قبولیت کی مور سے سجا دیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔